अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मालो दौलत के बारे में। नाजरीन, क्या है ये मालो दौलत? अगर हम इसे मस्जिद में दें तो हदिया, अगर हम इसे अस्पताल में किसी मदद के लिए दें तो डोनेशन, स्कूल में भरें तो फ़ीस, शादी के वक्त लड़के को दे तो जहेज़, लड़की को दे तो मेहर, तलाक के बाद दे तो एलिमनी, साथ ही साथ अगर हम ये किसी से लें तो कर्ज, गवर्नमेंट को दे तो टैक्स, सर्विसमैन को दे तो टिप। इतने सारे नाम हैं इस पैसे के, लेकिन क्या आप जानते हैं नाजरीन, जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी खुश नहीं है। ये पैसा या तो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है या ये पैसा हमें बहुत ज़्यादा खसारे और घाटे में पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं इस मालो दौलत के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना कमालुद्दीन अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, वैसे आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि जब आप आते हैं हमारे शो पर चार चांद लगा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग इतना चाहते हैं। हम तो इस लायक नहीं पाते अपने को, लेकिन आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और सलामती के साथ रखे और आपके आपका भी साया हम लोगों के सरों पर सलामत रखे। इलाही आमीन। मौलाना साहब, शुरुआत करते हैं हमारे शो की। तो मैं सब जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये पैसा है आजकल देखा जाए तो सबसे बड़ी मुसीबतों की वजह ये पैसा बना हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये पैसा किसी नबी ने ईजाद किया, किसी इमाम ने या किसी बादशाह ने? कहाँ से ईजाद हुआ ये पैसा? देखिए, ज़िंदगी में हम लोग एक सोशल इंटरडिपेंडेंस का निज़ाम रखते हैं कि हर आदमी की अलग सलाहियत होती है और वो अपनी सलाहियत के एतबार से काम करता है और इसी तरह से समाज या सोसाइटी चलती है। हर आदमी बढ़ई नहीं हो सकता, हर आदमी मोची नहीं हो सकता, हर आदमी मज़दूर नहीं हो सकता। कोई मज़दूरी करता है, कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, तो वो कंसिडरेशन दरमियान में कहीं ना कहीं आता है। जब हम लोग थोड़े से थे, कबायली यानी कबीलों में बटे हुए थे, ज़िंदगी गुजारते थे, वो एक कबीला है, उस कबीले के अंदर ले दे करके कोई कुछ काम कर रहा है तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो जाता था और उसका नमूना आज भी आपको देखने में मिल जाएगा, जो बार्टर सिस्टम होता है आपका। यानी कि पहले वही चलता था, बार्टर सिस्टम। जी, बार्टर में ये होता है कि हमने कोई चीज़ दे दी, आमतौर पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ कहलाती हैं कि गेहूँ है, चावल है, या जो यहाँ पैदा होता है, जौ है, तो हमने दे दिया। उसने हमें कोई जो चीज़ हम चाहते थे, वो कपड़ा बुनता है मसलन, उसने कपड़ा बुना है, एक चादर हाथ से तैयार की है, उसने हमें चादर दे दी, हमने उसे पैसा दे दिया। पैसा क्या, वही बार्टर में जो चीज़ थी वो दे दी। अब धीरे धीरे एक इसके अंदर एक तब्दीली जो आई होगी, जो एक्सपेक्ट करते हैं हम, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी उसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। मान लीजिए कि मेरे पास तो जौ है, मगर जो मेरे जूते अभी नहीं फटे हैं। अब मोची ने जो जूता बनाया है वो लिए बैठा हुआ है। अब जूता वो उसी आदमी को दे सकता है जिसको ज़रूरत हो, और वो चीज़ दे जिसे इसकी ज़रूरत है। तो ये एक सिलसिला रहा होगा। और एसेंशियल कमोडिटीज़ में भी एक हद होती है। मिसाल के तौर पर मैं किसी आदमी को, सब लोग उसके यहाँ जाके ख़रीदते हैं, सब उसको जौ दे रहे हैं या गेहूँ दे रहे हैं, अब उसकी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उसके पास अगर डंप हो जाए तो क्या करे? तो इसलिए कोई एक ज़रिया निकला होगा, जो उसकी तारीख़ या हिस्ट्री में निकलती है करेंसी की। ये लगभग यानी शुरू जो हुआ वो जो आज मॉडर्न वेस्टर्न यूरोप है, यानी टर्की का हिस्सा, लीडिया या कुछ इस तरह का नाम था उस वक्त उस शहर का। ये 600 साल BC बिफोर क्राइस्ट आया। तो यूँ आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग जोड़ें तो 2000 तो यही हो गए, 2600 साल के करीब निकल जाएगा ज़माना। तो 2600 साल पहले टर्की में, जो इस वक्त टर्की है, उसका वो हिस्सा जो यूरोप से कनेक्टेड है, वेस्टर्न यूरोप, उसमें शुरू हुआ कि उन्होंने ये सिक्के को उसकी बुनियाद बनाया कि भाई एक चीज़ मान ली जाए। अच्छा, उस ज़माने में सोना और चांदी जो हैं यही अहम चीज़ें हैं, गोल्ड और चांदी। इसको लोग शुरू से पता नहीं क्यों मानते रहे हैं, बहुत अहम मानते रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में सोना कभी काम नहीं आता सिवाय आराइश वाराइश के, उससे ज़्यादा तो लोहा काम आता है, बल्कि लाइबिलिटी हो जाती है। हाँ, लाइबिलिटी हो जाती है। आज के माहौल में तो डर भी लगता है, लॉकर में ले जाके रखो। तो वो सोने चांदी के उन्होंने सिक्के बनाए। लेकिन एक अजीब इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना में उस वक्त जो 770 BC
جی. یعنی اور اس سے 200 سال پیچھے آپ چلے جائیے تو یعنی 2800 سال ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ چلیں تو اتنے سال پہلے چائنا کے اندر پیپر کرنسی بھی تھی. اچھا. تو پیپر کرنسی اچھا وہ آج بھی ہمارے یہاں ہنڈی کی شکل میں ہوتی ہے کہ وہ جو پرومزری نوٹ ہوتا ہے آئی پرومس ٹو پے سچ اینڈ سچ اماؤنٹ, تو یہ چلتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ کرنسی چونکہ سونے چاندی کی تھی تو لوگوں کو گھبراہٹ بھی نہیں. دیکھیں نا کہ آج تو ایک انٹرنیشنل لا ہے, ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے, ڈالر کا آج بھاؤ یہ ہے, کل یہ ہوگا, اور یورو کا بھاؤ یہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف کرنسیز ہیں. ہمارا روپیہ ہے, کبھی اب شور مچتا ہے کہ روپے کی ویلو ایک دم سے گھٹ گئی گر گئی. اچھا میں دیکھتا ہوں اتنا, میں جب شروع میں باہر جانے لگا مجلسوں کی وجہ سے اور یہ, تو پہلی بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا تہران میں گیا تھا. تو وہاں پر ایک امام رضا علیہ السلام کا مسافر خانہ کہلاتا ہے تہران میں, اس میں مجلس تھی. تو اس وقت ڈالر جو تھا وہ 11 روپے کا تھا انڈین کرنسی میں, آج وہ 70 سے بھی پار ہے. اور پھر پاؤنڈ جو تھا وہ 17 روپے کا ہوا کرتا تھا. انڈین کرنسی یعنی اتنی مضبوط کرنسی ہوا کرتی تھی. اب آج دیکھیے وہ اب ایکسچینج ریٹس ہوتے ہیں ورلڈ لیول کے. یہ تھا. یہ آپ نے جو سوال یہ کیا کہ نبی والی بات آپ نے کہی, انبیاء نے یہ نہیں کیا, انہوں نے, ان کو ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کو بڑے بڑے ریفارم کرنے تھے سماج کے, سوسائٹی کے, بیٹھ کے وہ منٹنگ کر رہے ہیں وہ, تو انہوں نے نہیں کیا. اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے جو رومنس وغیرہ میں چلتے تھے وہ یہاں بھی چلتے تھے, جس کو یہ لوگ درہم کہتے تھے, دینار. بعض اوقات تو لوگ خود ہی ڈھال لیتے تھے اور اس کو چلاتے تھے. تو یہ درہم وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا جو اس زمانے میں 2.97 گرامز سلور کا ہوتا تھا, اور سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ دینار کہلاتا تھا. تو یہ درہم اور دینار چلتے رہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو اسلامی کرنسی میں کنورجن ہوا وہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہوا. یہ بنی امیہ کا خلیفہ تھا, اور اس زمانے میں رومنس نے یہ کہا, مطلب دھمکی دی کہ ہم تمہارے مطلب اسلام کے خلاف اپنے یہاں اس کو منٹ کریں گے سکوں کو تمہاری. تو بہت پریشان ہوا کیونکہ سکے تو وہی سب چل رہے تھے یہاں بھی. تو اس نے پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے شاید گفتگو کی اور کہلوایا کہ صاحب آپ کچھ بتائیے, اس کا سلوشن بتائیے کیا کیا جائے. تو حضرت نے سلوشن یہ بتایا کہ تم اپنا سکہ خود ڈھالو. اس کا ویٹ بھی بتایا کہ درہم کا ویٹ اتنا کرو اور دینار کا اتنا, اور ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ, دوسری طرف محمد رسول اللہ. اس کو یہ بات اپیل کر گئی. اس نے سب تیار کروا کر کے جب چلا دی تو اس نے پھر روم والوں کو گویا ہڑکایا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو. ان کا بڑا لاس ہوا رومنس کو, کیونکہ ان کے سکے یہاں چل رہے تھے, اب یہاں بالکل ڈفرینٹ سکے آ گئے. تو اصل میں سکوں کے ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت بعد میں پڑے گی ہم لے لیں گے. ابھی مان لیجیے میں ایک آدمی کے گھر میں مزدوری کر رہا ہوں, جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے 500 روپے روز کی مزدوری ہو. اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, اس سے مطلب نہیں کہ ہم مزدوری کر چکے تو کہہ رہے میرے پاس گیہوں ہے تم گیہوں لے جاؤ, اور ہمیں ضرورت نہیں ہے. کپڑا ہے اس کے یہاں کام کیا تھا ہم نے, وہ کپڑے کا آدمی کہتا 2 میٹر کپڑا میں دے دوں گا, میں کیا کروں. تو مولانا صاحب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دولت جو ہے, یہ مال و دولت, یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے سب پہ. امیر جو ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہے کہ کتنے اس کے پاس لینڈز اور پراپرٹیز پڑی ہیں کہ اسے اندازہ نہیں ہے, اور غریب جو ہے وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پر تو ہم مان سکتے ہیں کہ ظلم جو ہوتا ہے یا لوگ زیادتی کرتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں یا دوسروں کی دولت یا ان کی محنت کو لوٹ لیتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہاں ہے. لیکن ایکول ڈسٹریبیوشن کی بھی اپنی خرابیاں ہیں. کسی نبی کے لیے ملتا ہے, انہوں نے دعا فرما دی کہ سب برابر ہو جائیں جیسے آپ سوچ رہی ہیں. ایک بہت ہی اچھا جذبہ بھی ہے کہ سب کے پاس ہو. جب سب برابر ہو گئے تو پھر اب نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہیں کوئی ضرورت پڑی کسی کام کی تو وہ آدمی آنے کو تیار نہیں. ہم کیا کریں, ہمیں آ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں یا ہمیں آپ کی چیز کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. اب اسے کسی کی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا. کہ سماج کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سوشل انٹرڈیپینڈنس پر, کہ ایک دوسرے پر ہم لوگ منحصر ہیں. میں اس آدمی پر, وہ میرے ہاں. آپ کی دیکھیے پوری ٹیم اس وقت ورک کرتی ہے. جب آپ کا تو اپنا چینل ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی قابل تعریف چینل ہے. سب لوگوں کے الگ کام ہیں, سب ایک جیسا کام نہیں کرتے, مگر ان میں سے اگر ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو ہم کو,
کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, انہیں ان کی ضرورت نہیں, تو کوئی کیوں کام کرنے آئے گا, کام ہی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے تھوڑی جو اونچ نیچ ہوتی ہے یہ زمانے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ رہے اور ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہو. تو اس لیے اب اس میں جب ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے, زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے, ایکسپلائٹیشن بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام لے لیں, کم سے کم پیسہ دیں, تو اب دھیرے دھیرے یہ جو گیپ ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیں مارکسسٹ نے, کمیونسٹ یہی چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہر چیز اسٹیٹ کی ہو, گورنمنٹ کی ہو, اور اس کے بعد سب لوگ محنت اپنی طاقت کے اعتبار سے کریں اور سب کو جو ان کی ضرورت ہے پوری کی جائے. مگر کیپٹلزم کے آگے فیل ہو گئی تھیوری, کیونکہ بھئی ہمیں معلوم ہے ہمیں ملنا تو مہینے کے آخر میں مان لیجیے 30,000 روپیہ ہے, چاہے میں انجینئر کی حیثیت سے کام کروں اور چاہے مزدور کی حیثیت سے کام کروں, اور چاہے مینیجر رہوں اور چاہے ڈپٹی مینیجر ہوں, تو میں کیا بلا وجہ زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو یہ جو ایک ہم میں جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور محنت کریں یا اپنی جو کوالٹیز ہیں, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, وہ اس لیے کہ ہمیں اس کی ہماری نگاہ میں وہ کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ جتنی ہم محنت کریں گے یا جس اپروچ کو ہم لیں گے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس لیے جو تھا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بالکل ایکول ڈسٹریبیوشن اگر کر دیا جائے تو شاید سماج رک جائے گا. تو یہ موونگ کرنے کے لیے چلتا رہے, اس لیے ہاں یہ بھی نہیں. دیکھیں نا الگ الگ لوگوں کی الگ کوالٹیز ہوتی ہیں. بہت سے لوگ مان لیجیے کہ ایک مزدور ہیں, ایک آدمی انجینئر ہے, ایک آدمی نے بڑی محنت کی ہے, ایک آدمی پلان کرتا ہے, تمام چیزیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں اگر آپ غور کر لیں کہ جتنے انوینشنز تک ہوتے ہیں, آپ ٹریڈ مارک ہے, گڈ ول ہے بنائی جاتی ہے, کتابوں کی رائلٹی ہوتی ہے, پیٹنٹس بنائے جاتے ہیں. اب ہم نے ایک دوا 10 سال کی محنت کے بعد ڈاکٹر کی حیثیت سے بنائی اور وہ دوا سب لوگوں کو عام ہو گئی, تو ہم دیوانے ہوئے, ہم کیوں بنائیں دوا. اب ہمیں معلوم ہے کہ نہیں بھائی اتنے دنوں تک اس دوا کا فائدہ ہم کو پیسے کی صورت میں مل جائے گا, مال کی صورت میں مل جائے گا, تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ہے, اس کی ویکسین نکالو, پولیو کا نکالو, یہ کرو. تو وہ سب کی جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کوالٹیز دی ہیں. اور مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ جیسے یہ بخل اور اسراف کے بارے میں اگر بات کریں تو انسان جب بخل پہ کب اتر آتا ہے, کہ کہا گیا ہے کہ بخل سے بالکل بچو کہ ورنہ انسان کو اس کی اولاد اس کی دشمن ہو جاتی ہے. تو ہم کیسے پتہ کریں کہ یہاں ہم بخل کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بخل کا مطلب ہی یہ وہ کنجوسی, یعنی جو مائزری جو ہوتی ہے وہ بخل میں آئی کہ کنجوسی کرتا ہے ایک آدمی. تو کنجوسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جتنا خرچ کیا جانا چاہیے اتنا نہیں کرتا. اور عربی زبان میں تو ایک چیز, ایک لئیم بھی ہوتا ہے, جیسے ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ایک کنجوس ہوتا ہے, ایک مکھی چوس ہوتا ہے, جو اسے لئیم کہتے ہیں. لئیم کو اس میں ایک مشہور واقعہ تھا کہ اس نے ایک اسی قسم کے لئیم نے بیٹھا ہوا تھا, اس کی بیوی تھی, تو اس سے پوچھنے لگا, وہ ہمارے یہاں ہندی میں اسے کہتے ہیں سوم. جو لئیم ہوتا ہے, تو وہ سوم سے سومن جو اس کی زوجہ تھی, بیوی تھی, اس نے پوچھا کہ بڑے تم چپ بیٹھے ہوئے ہو صبح سے, کیا ہوا ہے تمہیں, کیا تمہاری گانٹ سے تمہاری جیب سے کچھ گرا ہے یا کسی کو کچھ دے دیا ہے, اتنے رنجیدہ کیوں ہو. وہ دونوں ہی اسی مزاج کے تھے. تو اور شوہر نے کہا کہ میری گانٹ سے, یعنی میری جیب سے, وہ لوگ عام طور پر باندھتے ہیں نا, اس کے اندر باندھ دیتے ہیں, تو بٹوا ٹائپ کا. تو اس نے کہا نہیں, گرا ویرا بھی نہیں, کسی کو دیا بھی نہیں. ایک آدمی کو دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک فقیر کو کچھ دے رہا تھا, بس اسی سے دل رنجیدہ ہے, یعنی اب لمٹ دوسرا خرچ کر رہا ہے, اس کے بعد بھی اس کو تکلیف ہو رہی. تو بخل جو ہے وہ شروع تو ایسے ہوتا ہے نا کہ ذرا سا رہتا ہے, اور وہ اتنا بڑھتے بڑھتے اس عالم میں آ جاتا ہے کہ دوسرا بھی خرچ کر رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ ایک طریقے کا نفسیاتی مرض ہے, بیماری ہے, جو سائیکالوجی میں آدمی کے آ جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ نہیں کرتا, اور وہ رکھے ہوئے. اچھا یہ آتی کیوں ہے؟ ہرس یا گریڈ جو ہے, لالچ جو ہے, وہی ڈیولپ کرتی ہے. ہمارے ایک عالم دین کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے, ان عالم سے یہ کہا گیا, ایک آدمی نے خود کہا, اچھا معلوم بھی ہو جاتا ہے اگر ہم میں ایک بیماری ہے, خرابی ہے, تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ ہے. ان سے کہا کہ صاحب میں بڑا کنجوس ہوں, مجھے کنجوسی ہے, میں جانتا ہوں, آپ کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی کنجوسی کو دور کروں. سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا تم آج سے یہ طے کرو کہ پرس سے جب نکالو گے تو نیا نوٹ دیا کرو گے, پرانا. دیکھیے
وہ مزاج کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس 100 کے 5 نوٹ لگے ہوئے ہیں, مگر اب مجھے 100 روپے اگر دینا بھی پڑتا ہے تو جو سب سے سڑا ہوا نوٹ ہوگا لگا تو خیر وہ چلا گیا, ٹھیک ہے میں کروں گا. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ استاد محترم آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا اس کے دل سے پیسے کی محبت کم کرنا چاہتا ہوں, کہ کم سے کم اگر محبت ہوتی ہے تو کڑے وہ جو بڑا کڑا نوٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے, تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ محبت ابھی پہلے اسٹیپ میں اس سے چھوڑ دے. تو یوں ہے کہ بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا نہ کرنا یا بالکل نہ کرنا, یہ ہوتا ہے. اب اگر مان لیجیے یہی بات, اب بیٹے کی پرورش کرنا ہے, اس کو تعلیم دلوانا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو کرنا چاہیے اور باپ پیسہ لیے بیٹھے, یہ پیسہ آخر میں کیا ہوگا؟ باپ مر جائے گا. تو جس وقت اس کو کام آنا چاہیے تھا اس وقت کام نہیں آیا, علاج میں ضرورت تھی نہیں آیا, تو پھر ایک نفرت پیدا ہونے لگے گی. کیسی محبت ہے؟ اگر محبت ہوگی تو بھی کنجوسی اپنے آپ ہٹ جاتی ہے. وہیں دوسری طرف مولانا صاحب اسراف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایسا ہے, اسراف کو بھی منع کیا گیا, مگر کنجوسی کے مقابلے میں اسراف کو اتنی بری بات نہیں سمجھی گئی. کیونکہ کنجوسی میں جو منی یا کیپٹل ہے وہ ڈمپ ہو جاتی ہے, ایک آدمی کے پاس پھنسی ہوئی. اسراف میں کم سے کم نکل تو جاتا ہے, جا رہا ہے, یہ اس نے غلط خرچ کیا مگر اس کے ہاتھ سے سرکولیشن میں آ گیا. تو اسراف میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا, یا جس جگہ ضرورت نہیں وہاں پر خرچ کرنا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک صاحب تھے بہت مشہور تھے لکھنؤ میں, اور نواب سندس کہلاتے تھے. سن کا مطلب ہے ایئر, اور 10 وہ 1910 میں وہ نواب بنے تھے, یعنی انہیں بہت پیسہ ملا. اب وہ ان کے اسراف کی حالت بعد میں وہ ان کو ہاتھ پھیلانا پڑا لوگوں کے سامنے. اس وقت وہ چائے بنواتے تھے تو اس کے نیچے نوٹ جلائے جاتے تھے. کیتلی رکھی ہوئی ہے, پانی گرم ہو رہا ہے کہ چائے میں 100 کے, اب میں کہتا ہوں 10 ہی کے نوٹ جلتے ہوں. نوٹ کے اندر کیا اچھی ہو جائے گی چائے تو دھواں آ جائے گا میرے خیال میں. تو نواب سندس نے یہ اسراف کی بہت ہی لمٹ ہو گئی کہ چائے پر خرچ کرنا. یا ایسے ہی یہ تو بہت کامن ہے جو ہم لوگوں کی زندگی میں اسراف میں آتا ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیں کتنا اسراف ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا, خواتین کے وہ جوڑے یہ پتہ نہیں 55,000 کا بنا ہے کہ یہ 1 لاکھ جو ایک دن یا 2 دن پہنا جائے گا, اتنا اس سے کم پر بھی ہو سکتا تھا. اتنے سے تو ویسٹیج جو ہوتی ہے وہ انسان کو ذاتی طور پر خود بھی نقصان پہنچاتی ہے اور سماج کو بھی. دوسری بات آپ غور کیجئے, جس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا وہ پہ چیریٹی بھی نہیں کر سکتا, ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ کو اپنی ہی ضرورت سے پورا نہیں پڑ رہا, آپ اپنے ماحول میں چاہ رہی ہیں, اب وہ اچھا خاصا صوفہ بچھا ہوا ہے گھر میں, بدل دو, چینج کر دو. فریج بہت دنوں سے تھا, چینج کرو. اور ہمارے یہاں وہ اسراف کے لیے دعوت دی جاتی ہے, یعنی وہ اشتہارات دیوالی کے موقع پر اور خاص عید کے موقع پر آنے لگتے ہیں. نیا سامان آ گیا اور نیا ماڈل آ گیا ہے, یہ نا, تو وہ ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے. جس آدمی نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا ہے تو جب ضرورت پڑے گی تو اس کے پاس ہوگا. تو صاحب کیسے ایک توازن قائم کریں ہم کہ ہم بخل میں بھی نہ چلے جائیں, نہ ہم بالکل اسراف میں چلے جائیں؟ یہ دیکھیے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اس کو کلٹیویٹ کرنا پڑے گا. جیسے وہ مولانا صاحب نے اس سے کہا تھا نیا نوٹ نکالا کرو جب دینا ہوا کرے, تو یعنی آپ کو کلٹیویٹ سوچنا ہوگا کہ یہ جگہ ہے میں خرچ کروں یا نہیں. اچھا بنیادی طور پر جیسے میں چیریٹی والی بات کہہ رہا ہوں, اچھا کبھی کبھی یہ بھی آپ غور کیجئے جو اسراف ہوتا ہے یا بخل ہوتا ہے, اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان غور نہیں کر پاتا کہ اسے کیا کرنا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, وہ کیا کس موقع پر خرچ کرے اور کیسے کرے. اس کی یوں مثال سمجھیے کہ بہت سے لوگ, یعنی اسراف کی قسم آپ تو خالی پیسے میں سوچ رہی ہیں, دولت میں, سونا چاندی یا یہ ہے اسراف میں. اسراف کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے, مثال کے طور پر پانی سے وضو کر رہے ہیں, نل بہہ رہا ہے, پانی بہتا ہوا چلا جا رہا ہے, آپ 1 بالٹی 1.5 بالٹی پانی سے نہا سکتے ہیں لیکن 10 بالٹیاں آپ پانی پھینکے دے رہے ہیں, چل رہا ہے تو چل رہا ہے. یہ یعنی اس میں ہوتا ہے کہ ویسٹیج کے لیے صرف وہی نہیں ہے. وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ مولا میرے پاس مثلا اتنے کرتے ہیں پہننے کے, تو میری حیثیت یہ ہے, کیا یہ مثلا تکبر ہے, میرا غم گھمنڈ ہے؟ کہا نہیں, غرور نہیں ہے تمہارا, نہ یہ اسراف ہے, ٹھیک ہے.
تو اس کا بھی یہ کیا ہے کہاں اس موقع کے اوپر مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی قمیص سے جوتے صاف کر رہا ہے تو جو چیز نہیں تھی وہ یوں کر رہا ہے بھائی جیسے نوٹ سے چائے بنا رہے ہیں تو اسراف. اچھا اسراف پیدا بھی تکبری سے ہوتا ہے, گھمنڈ اور پرائیڈ کہ میں ہم تو نہیں ہوں, ہم تو ایک بار کے بعد. اب خواتین میں تو عام طور پر ہوتا ہے اس شادی میں گئے تھے یہ جوڑا پہنے تھے دیکھا ہے اب دوسرا ہونا چاہیے اب تیسرا ہونا چاہیے. تو یعنی کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی آدمی نے دیکھا بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر یعنی میں اس کا حل یہ سمجھتا ہوں کہ درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت انسان ڈال لے کہ میرے دل میں محبت خدا ہوگی اور محبت خدا ہوگی تو اس کے بندوں سے بھی محبت ہوگی, اور جب اس کے بندوں کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے. ہمارا مال جو ہمارے پاس ہے, کہا ہی جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو العمراء امینی, حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جو عمراء ہیں, پیسے والے دولت مند ہیں, وہ اللہ کے ٹرسٹی ہیں. اچھا. والفقراء عیالی, اور جو فقیر ہیں جن کو ضرورت مند جو ہیں وہ اللہ کے عیال یا بینیفیشیریز ہیں. تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ پھینکیں. جس ٹرسٹی اپنے اوپر خرچ کرنے لگے تو پھر تو بریچ آف ٹرسٹ کرے گا. اس کو جتنی ضرورت ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے, باقی جیسے آپ کو اہل بیت کی زندگی میں اور سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کہ اگر آپ ان کی کمائی کو دیکھیں تو کمائی تو ان کی اتنی ہے کہ حضرت علی نے 1,00,000 پیڑ تیار کیے, 1,000 غلام اپنی آمدنی سے آزاد فرمائے, یہ سب ہمیں ملتا ہے. تو یعنی وہ پوری محنت سے انہوں نے کمایا, اپنی ذات پر نہیں خرچ کیا, دوسروں کی آزادی میں, دوسروں کا پیٹ بھرنے میں, دوسروں کا کپڑا پہنانے میں, اس میں خرچ کیا. تو گویا یہ اگر محبت, اچھا کیوں یہ بھی کھلتا بھی نہیں ہے محبت پیدا ہو جب میں جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, امیجن کرتا ہوں کہ سوچئے کہ حضرت علی نے کہا ہے کوفے میں, اس وقت ان کے 1,00,000 پیڑ تھے, 1,000 کے قریب وہ غلام آزاد کر چکے تھے, اور غلام کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ جانور ہے کہ اسے خرید کر کے وہ اچھی خاصی اس کی قیمت ہوتی ہے. پھر مولا جب غلاموں کو آزاد کر دیتے تو انہیں ریہیبلیٹیٹ کرتے تھے, اس قابل بناتے تھے کہ وہ کام کر سکیں, اپنی ارننگ کر سکیں. تو جب ان کو آزاد کرتے تھے تو اتنا سب خرچ ہوتا تھا, لیکن خود کہا اب کرتے میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ مجھے خود شرم آتی ہے, اس سے کیسے کہوں کہ اس میں ایک اور پیوند لگا دے. آپ یہ بتائیے. اچھا یہ بتائیے حضرت علی کو اس میں رنج ہوتا ہوگا بیٹھ کے اپنے کرتے کے پیوند دیکھ کے کہ خوشی ہوتی ہوگی؟ یعنی انہوں نے ایک بڑے کاز کے لیے خرچ کیا ہے تو ان کو وہ پیوند بھی, ہماری نگاہ میں اس کرتے کی اتنی عظمت و اہمیت ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. جناب فاطمہ کی چادر میں 70 پیوند تھے, تو وہ آپ 70 پیوند کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں کہ بیٹھی ہوئی رنجیدہ ہیں اس مسئلے کے اوپر. آپ نئے سے نیا 1.5 لاکھ کا جوڑا بنا لیجئے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو 70 پیوند کی چادر کی حیثیت ہے. تو اگر محبت خدا کو درمیان میں رکھ دیا جائے تو پھر وہ کنجوسی بھی اپنے آپ رک جاتی ہے. اور وہ بھی اسی لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ نکالو, خمس کا کانسیپٹ ہے, ڈونیشن دو, چیریٹی کرو, یہ سب اسی لیے ہے کہ ایک سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ پر دھیان ہو, انڈیویجولی اپنی ذات پر یا سیلفشنس نہ پیدا ہونے پائے. مطلب ایک آخری سوال اور پھر آپ کی زحمت تمام کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں, عاقل لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو ہے تو مطلب تنگ دست ہوتے, غریب ہوتے, ان کی عقل انہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی ہے. وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم بے وقوف اور کم عقل لوگ ہیں لیکن وہ بہت زیادہ دولت مند ہے, ثروت مند ہے. آپ کا جو سوال ہے دیکھیے اس میں ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے روزی کی تقسیم عقل کے مطابق کی ہوتی کہ جتنا انٹیلیجنٹ ہے اس کو اتنا ہی زیادہ, تو بے وقوف بھوکے مر جاتے. جن کے پاس عقل نہ ہوتی کھانا ہی نہیں. تو اللہ نے روزی کی تقسیم عقل کے مطابق نہیں کی ہے, اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے. اچھا کم زیادہ ہو جانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے, دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہم لوگ ایگزامینیشن دینے آئیں. تو جس کے پاس زیادہ ہے اس نے کم والے کا خیال کیا کہ نہیں کیا, وہ یہ. اچھا دوسرے, آپ دولت ہی کو اکیلے معیار نہیں بنا سکتے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. جس آدمی کو پروردگار عالم نے پیسہ کم دیا ہے مگر عقل دی ہے اور انٹلیکٹ دیا ہے اور اس کو انٹیلیجنٹ بنایا ہے, پیسہ تو ختم ہو جائے گا اس کے بعد. مثلا مرزا غالب اپنی زندگی میں بہت پریشان رہے, جو ہم ان کی حالات سنتے ہیں, ان کی پیسے کی ضرورت رہتی تھی اور یہ تھا بڑی کوشش, لیکن دولت ہوتی بھی تو ختم ہی ہو جاتی, جن لوگوں کی تھی وہ ختم ہو گئی.
مگر مرزا غالب آج بھی زندہ ہیں. جی. یہ نہیں ہے. ہمیں شیکسپیئر کی ویلو ہم اس کے پیسے سے نہیں کرتے کہ اس کے بینک میں کتنا پیسہ تھا, اس کے کمال سے کرتے ہیں. تو جو انٹیلیجنٹ آدمی ہے یا صاحب عقل ہے, تو اللہ نے یہ احسان کیا کم کیا ہے کہ اسے عقل زیادہ دی ہے کہ وہ اچھی بات سوچ سکتا ہے, اچھی بات کا غور کر سکتا ہے. تو دولت تو بہت ہی نچلے لیول کی چیز ہے جس کو اگر ہم لوگ سمجھیں. ایک ہمارے یہاں ڈویژن ہے. ڈویژن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے نیچے جو ہمارا لیول ہوتا ہے اس پر ہم لوگ رکھتے ہیں جو سالڈ باڈیز ہیں, یہ زمین ہے اور دھات ہے, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں, پہاڑ, اس کے اوپر پلانٹس کو رکھتے ہیں کہ پلانٹس میں گروتھ ہوتی ہے, ان میں کوئی گروتھ نہیں ہوتی. پلانٹس کے اوپر پھر اینیملس آتے ہیں کیونکہ ان میں گروتھ کے ساتھ موومنٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے. اس کے بعد ہیومنس آتے ہیں, ان کے پاس انٹلیکٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی پریشان ہو رہا ہو سونے کے لیے اور چاندی کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا لیول سے 3 لیول نیچے جا رہا ہے. تبھی ہے کہ تبھی وہ پریشان ہے دولت کے لیے. اس دولت صرف اتنی ہے کہ اس سے زندگی چلتی رہے, اس لیے کہ ہیں تو کھائیں گے بھی, پہننے گے بھی, یہ بھی ہے. اصل میں اس کی اتنی ہی حیثیت ہونی چاہیے. اس کو جس بلندی پر رکھا ہے قدرت نے, اس کو ٹاپ پر رکھا ہے. یہ تو بالکل صحیح کہا مولانا صاحب آپ نے, کیونکہ ہم جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں, یا سائنٹسٹ ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں, تو ہم ان کو ان کے کام کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. تو یہ کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں اچھے اور برے کی بات نہیں ہے. اچھے لوگوں کے پاس بھی اگر دولت ہوتی ہے تو وہ دولت زندہ نہیں رہتی, ان کا عمل, ان کی حیثیت, ان کے کام زندہ رہتے ہیں. تو اس لیے اس کو بنیاد ہی نہیں بنانا چاہیے کہ صاحب ان کے پاس بہت دولت تھی اور ان کے پاس. آپ کو اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملیں گے. حضرت علی علیہ السلام دنیا میں جب سے رخصت ہوئے اور ضربت لگنے کے بعد آپ کی شہادت ہوئی, تو امیر المومنین کے لیے ملتا ہے کہ ان کے پاس 600 یا 700 درہم تھے صرف, جو وہ تھے, اور وہ اس لیے تھے کہ وہ کچھ اور بڑھ جائیں تو اس سے ایک غلام خرید کے آزاد کریں. یعنی وہ بھی اپنے لیے نہیں رکھ رہے تھے, کسی ایک اور آدمی کی آزادی کے لیے رکھ رہے تھے. یہ ملتا ہے. اور کہا جاتا ہے کوفے میں جس مکان میں رہتے تھے, جس کی آپ جائیں اور زیارت ہوتی ہے, وہ رینٹڈ مکان تھا, ان کا اپنا نہیں تھا. رینٹ کے اوپر, کرائے کے اوپر رہتے تھے امیر المومنین. نہ انہوں نے بانس پر بانس رکھا, یہی لکھا گیا ہے, نہ ڈنڈے پر ڈنڈا, نہ اینٹ پر اینٹ. کوئی گھر نہیں بنایا دنیا میں حضرت علی نے, اور جب کہ اتنی ارننگ اور اتنی سب لوگوں کے لیے کی. ایسے لوگ بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو ان کے مرنے کے بعد سونا کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا میراث میں, لیکن وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. حضرت علی علیہ السلام زندہ ہیں آج بھی. تو اس لیے دولت کوئی معیار نہیں ہے فار لائف. دولت صرف ایک ذریعہ ہے, مینس ہے, سادھن ہے, جس سے کسی بڑی ویلو کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بہت اچھے جواب دیے. اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم دولت کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, بلکہ دولت مند کہیں آ جاتا ہے تو سارے لوگ اس کو پہلے سلام کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آگے آگے پیش رہیں. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دولت کوئی معیار نہیں ہے, بے شک مرنے کے بعد ان کا امر زندہ رہتا ہے, ان کی دولت نہیں. ناظرین, آپ کے لیے بھی یہی میسج دینا چاہیں گے کہ دولت جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے معیار نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ, جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ اپنا 1/3 ایمان کھو دیتا ہے. تو اگر آپ میں یا مجھ میں بھی یہ کمی پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں کام کریں گے. لیکن دولت کہاں خرچ کرنی چاہیے, ابھی یہ ٹاپک باقی ہے. آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے کہ اگر کوئی دولت مند ہے تو اسے اپنی دولت کہاں خرچ کرنی ہے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.